अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का आखिरी दिन, ठीक है। ये वाला हमने तकरीबन फिनिश कर लिया था, इसी यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। एक सेकंड, म्यूट करिएगा प्लीज सब। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि दोशंबा के रोज मुसलमान नमाज फजर में मसरूफ थे और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो सफ़े बांधे नमाज में मसरूफ थे उन पर नजर डाली, फिर तबस्सुम फरमाया। इधर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी के पीछे हट्टे के सफ में जा मिले। उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाना चाहते हैं। हजरत अनस का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अचानक ज़हूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहते थे कि नमाज के अंदर ही फितने में पड़ जाएं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज कुर्सी के लिए नमाज तोड़ दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए और पर्दा गिरा लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दिन चढ़े चाश्त के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और उनसे कुछ सरगोशी की। वो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बुलाया और कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि बाद में हमारे दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप इसी मर्ज में वफात पा जाएंगे, इसलिए मैं रोई। फिर आपने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आपके अहलो अयाल में सबसे पहले मैं आपके पीछे जाऊंगी। इस पर मैं हंसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये बशारत भी दी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी खवातीन आलम की सैयदा सरदार हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शदीद कर्ब से दो चार थे, उसे देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेसाख्ता पुकार उठी, वाह वाह करब अबाहू, हाय अब्बा जान की तकलीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अब्बा पर आज के बाद कोई तकलीफ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाकर चूमा और उनके बारे में खैर की वसीयत फरमाई। अज़वाज मुताहरात को बुलाया और उन्हें वाज़ और नसीहत की। इधर लम्हा बलम्हा तकलीफ बढ़ती जा रही थी और उस जहर का असर भी जाहिर होना शुरू हो गया था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में खिलाया गया था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते थे, ए आयशा, खैबर में जो खाना मैंने खा लिया था उसकी तकलीफ बराबर महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि इस जहर के असर से मेरी रगेजा कटी जा रही है। 17 हाशिया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम को भी वसीयत फरमाया, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे जेर दस्त यानी लौंडी गुलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कई बार दोहराए, यानी इम्पोर्टेंस था इसकी नमाज की। 2 दफा नमाज का कहा और जो जेर दस्त यानी लौंडी गुलाम ना, उनकी इम्पोर्टेंस और ये कि मतलब उनका ख्याल रखना चाहिए। और उस तरह की बात होगी ना कि मतलब कभी ज्यादती कर जाते हैं ना हम लोग, जो हमारे अंडर लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये आई गेस। और अच्छा, ये जो जहर की बात है ये तो मैं हमेशा की तरह भूल गई कि खैबर में क्या हुआ था, जो जहर वाली बात आ रही है। किसी को याद है क्या खैबर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज? यहूदी औरत ने खाने में जहर मिला के खिलाया था। आई थिंक बकरी का गोश्त था, कुछ इस तरह था। गोश्त में था ना, कोई गोश्त में जहर मिलाया था, कोई आई थिंक लेग या क्या थी भुने हुए गोश्त में, उसमें अच्छा, में उनके साथ बनाया था। कोई और भी था ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने वो खा लिया था, या नहीं इस तरह के अब कुछ याद आ रहा है मुझे कि हाँ हाँ, एक साहबी थे ना जो जिन्होंने खाया था। जी, आई थिंक वो शहीद हो गए थे फिर। शहीद हो गए, अच्छा, जी जी शहीद हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। ठीक है।
تو کیا ہوا تھا؟ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کے جیسے مطلب کیا تھوک دیا تھا یا کیا ہوا، کھا ہی لیا تھا؟ نہیں، کھا کے تھوک دیا تھا ہی، اتنا اثر تھا کہ وہ اچھا اس ٹائم تو نہیں اتنا فیل ہوا، لیکن یہ اس ٹائم میں آ کے فیل ہو رہا ہے۔ اوکے اوکے، صحیح، جزاک اللہ۔ نزا رواں، پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ کیا لکھا ہے؟ یہ لاسٹ لائن ہے، بالکل دیکھیے گا۔ آپ کو کڑی محسوس ہوئی، یعنی وہ مسواک، فرین مسواک سخت ہوتی ہے نا، تو اس کو اچھا جب دانت سے اس کو دبایا جاتا ہے تو وہ سافٹ ہو جاتی ہے، تو وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دانت سے اس کو چبا کے اور اس کو سافٹ کیا، وہ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو انہوں نے ان کے دانت پہ مطلب لگی، تو انہوں نے کہا اس طرح میرا لعاب اور ان کا لعاب مل گیا اچھا موت کے وقت۔ اچھا 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 اچھا، اب سمجھ آیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو میں نے مسواک لے کر، یعنی حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اچھا، یہ ایگزیکٹلی مطلب میں سوچوں نزا کا عالم شروع ہو گیا تھا نا، اور مطلب مسواک کی کتنی زیادہ امپورٹینس ہے کہ کبھی میں نے تو اس طرح نہیں ریئلائز کی کہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کری۔ اس وقت تو کتنی مطلب حالت خراب ہوتی ہے نا انسان کی، مطلب آئی گیس مجھے پتا نہیں ہے اس کی امپورٹینس نا مسواک کی، آج تک میں سمجھ نہیں پائی، جو کیسے ہوتا ہے نا کہ وضو سے پہلے بھی کریں، اور کتنی دفعہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ ہم لوگ تو بس ایک وہی چیز سمجھتے ہیں نا بھائی جاگنے کے بعد اور سونے سے پہلے، لیکن یہ تو آئی گیس امپورٹینس ہم لوگ اتنا ریئلائز نہیں کرتے کہ کتنی زیادہ مسواک کی ہے۔ چلیں اس کو انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھت کی طرف جو ہے نگاہ بلند کی اپنی، ٹھیک ہے، اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت کی اور انگلی اٹھائی، ٹھیک ہے، چھت کی طرف نگاہ کی اور انگلی اٹھائی انہوں نے، اور پھر حضرت عائشہ نے مطلب کان لگا کر جیسے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت ہلکی آواز میں کہہ رہے ہوں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگ کو یہ میرے خیال سے نا یاد کر لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور ہم سب پہ یہ وقت آنا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی اسی چیز کو فالو کریں، اور اسی طرح سے ہم لوگ بھی نا یہ دعا مانگتے ہوئے ہی ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. اچھا، یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا. اچھا، چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا. 12 ربیع الاول اس میں لکھا ہے اور سن 11 ہجری. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یعنی حالانکہ سرفرین تحقیق سے تو ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول کو یہ انتقال کا پکا ہے نا، اور جو 12 ربیع الاول کو جو پیدائش کا مناتے ہیں نا تو وہ غلط ہے. وہ کہیں پہ 9 ہے کہ کبھی اور ہے، لیکن لوگ ہمارے یہاں ربیع الاول پہ وہ میلاد اور وہ سب کرتے نہیں ہیں زیادہ تر، پاکستان میں دیکھا ہے. تو وہ غلط ڈیٹ کو، مطلب موت والے دن کو کہتے ہیں، موت والے دن کو اینیورسری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ تو کتنی عجیب بات ہے نا. ایک تو بدعت ہے اور وہ شروع کرنا. اور یہ آخری الفاظ یہی تھے، رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ 3 دفعہ انہوں نے کہا. اور یہ جو آپ کا مسواک کا ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں امت کے اس پہ ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ 5 وقت ہر نماز کے پہلے مسواک کرو. اتنی اہمیت ہے مسواک کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی بھی توفیق دینا کہ ہم کریں تو نا. دوسری بات یہ کہ ڈیٹ کا تو چلیں خیر ہے، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹس کے اوپر اتنا وہ نہیں کیا نا کہ بھئی اس دن ہم جنگ بدر جیتے تھے تو اس دن ہم سیلیبریٹ کریں، یا اس دن کوئی پیدا ہوا، یا اس دن کبھی بھی ڈیٹس کے اوپر ہم نے پوری سیرہ میں ہے نہیں ہی دیکھا نہیں. کہ کچھ کیا نہیں، کرنا ہے. بالکل نہیں. مطلب ہاں، ان کی زندگی سے سبق لینا ہے. اب ڈیٹ 12 آتی ہے 11، میرے خیال سے یہ کوئی ایسے امپورٹنٹ بات بھی نہیں ہے، نہ ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، اور کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی بھی اجازت نہیں. ہاں یہ ہے کہ دل کو ایک مطلب ایسے تکلیف سا محسوس ہوتا ہے، وہ چیز ایک الگ ہوتی ہے. حضرت حسین کی بھی جو شہادت کا دن ہے تو ظاہر ہے دل میں ایک غم کی سی کیفیت کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیا کیا اس دن ہوا تھا، لیکن اس کو بھی ظاہر ہے وہ منانا تو کسی چیز کو بھی نہیں ہے. تو باقی ڈیٹس کی اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنا امپورٹنس یہ ہے کہ ہم ان کی لائف سے سیکھ لیں اور اسی کے اوپر ہم ڈسکشن بھی کریں نا. تو اب آگے پڑھتے ہیں. غم ہائے بے قرار. اس حادثے دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی. اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا. آفاق و اطراف تاریک ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرتے غم سے فرمایا، یا ابتاہ اجابا ربن دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوسی ماواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ. ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف. وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں. جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں.
خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا لکھا ہے پلیز پڑھیے گا پہلی لائن، سخ لکھا ہے سناخ لکھا ہے یہ واقع؟ حضرت ابوبکر کی پہلی لائن کسی کو سمجھ آ رہی ہے اس کا کیا ورڈ ہے ان کے نام کے جی بعد؟ سخ سخ۔ رائٹ اچھا ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخ میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی۔ اس کا میننگ میں نے سمجھا تھا لیکن میں پھر بھول گئی، کیا یہ دو موت کی کیا بات تھی؟ سوری میں اوپر کہنے لگی وہ میں نے دوسری بک سے دیکھا ہے، یہ سنہو ہے ورڈ اوکے جگہ سنو کا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دو موت والی بات کیا تھی؟ کہ جیسے پہلے انہوں نے بتایا نا کہ حضرت عمر نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو اچھا پھر اچھا حضرت اچھا ابوبکر نے کہا ہے اس طرح کہ جواب میں۔ اچھا اچھا اس کی بات ہو رہی ہے، اوکے صحیح۔ چلے سیشن کا ٹائم ادھر اینڈ ہو گیا ہے۔ اب اچھا یہ جو ہے نا یہ جو ٹاپک ہمارا اینڈ ہوگا نا یہ والا کدھر ہو رہا ہے اینڈ، ایک منٹ دیکھ لیتی ہوں۔ تجدید و تکفین، ٹھیک ہے، پھر خانہ نبوت یعنی کہ 2-3 پیجز رہ گئے، اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ پورا جو ہے نا لاسٹ ڈیز آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم لوگ نا پھر نجیہ اشمی صاحبہ کی ایکسپلینیشن بھی سنیں گے کہ انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں مس کر دی یا نہیں سمجھ پائے، ٹھیک ہے نا؟ تو شاید کل ہی اسٹارٹ کر دیں جب یہ پیجز ختم ہو جائیں یا میں بھی پرسوں۔ اوکے جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔